अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। अभी थोड़ी देर पहले जॉब से निकला हूँ। फ़ोन मेरा जैकेट में पड़ा होता है अंदर स्टोर रूम में साइलेंट पे। जब ब्रेक होते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं फ़ोन पे, तो अभी 22 मिस कॉलें थी जिसमें 3 टीवी चैनल से थे, मैसेजेस भी थे, लेकिन आई वॉज नॉट अवेलेबल। तो मेरी मजबूरी है भाई, टाइम इतना मिलता नहीं और जॉब करते हैं, फिर बाहर और 10 चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी बात, पैसा कमाना तो मकसद नहीं है ना, मकसद तो अवेयरनेस फैलाना, ये जो मेरा सोशल वो ह्यूमन राइट्स का जो वर्क है, तो अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं जितना टाइम यूट्यूब पे देता हूँ उससे 5-7 गुना ज़्यादा टाइम तो ट्विटर पे देता हूँ, जो कि मुझे कुछ भी नहीं देता। तो मकसद मेरा अवेयरनेस फैलाना है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। और यूट्यूब के अलावा फिर जो दूसरे चैनल्स के लोगों से बातचीत होती है, डिबेट होती हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ कैंपेन है जो कि मैं चला रहा हूँ। लेकिन मकसद अभी मेरा बस स्टॉप पे बैठ के आने का ये था कि मेरा एक और भी फिर शाम को इंटरव्यू है, तो आई वुड नॉट गेट चांस टू मेक ए वीडियो। अर्जेंट टॉपिक ये है कि जैसे एक आज जो मिस कॉल थी उसमें से वो एक मुसलमान कंट्री का नंबर था और बहुत सारी उसकी मिस कॉलें थी, व्हाट्सएप पे भी थी और फ़ोन पे भी थी। तो मैंने मुनासिब समझा कि देखूं, क्योंकि इस टाइप का जब डेस्परेशन होता है तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो कोई गालियां देने के बहुत ज़्यादा मूड में है कि वो मुझे गालियां देने के लिए बेताब हो रहे हैं, या वो प्यार जताने के लिए बेताब हो रहे हैं। अदरवाइज़ तो मैंने फ़ोन किया खैर उनको, तो आरिफ साहब बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और लाइफ टाइम मेरी खुश ख्वाहिश थी वो, तो पहले तो सुकून हो गया कि चलो गालम गलोच नहीं होने का चांस। भले मेरा ताल्लुक़ हिंदुस्तान से और फ़लाँ इलाके से और मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, लेकिन लिबरल मुसलमान हूँ और आपको अप्रिशिएट करता हूँ, तारिक फ़त्ता साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुसलमानों की। मैं जी शुक्रिया शुक्रिया। अब होता यह है कि देखें, हर आदमी से हम फ़ोन पे बात करने लगें तो कैसे काम चले, लेकिन फिर भी अब एक अखलाकी तकाजा होता है। तो इधर ही मैं पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ, 2-3 बसें निकल गई, हर 20 मिनट बाद बस आती है, लेकिन मैं इस फ़ोन से निकलूँ तो कुछ मसला हल हो। तो खैर अब फिर आ गए वो अपने मुद्दे पे। बोले जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुसलमानों को उनकी गलतियां बता के, जो कि सही हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ये वो, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि आप हिंदुस्तान में तो नहीं रहते। अच्छा, वो भी बाहर ही रहते हैं। वो कहते हैं मैं तो 50 साल से बाहर रहता हूं, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूं और आई लव माई कंट्री और ये वो। फिर आए वो मुद्दे पे, बोले जी आप हिंदुस्तान में तो नहीं रहते तो आपको पता नहीं है असल ग्राउंड रियलिटीज़। मसला ये है कि वहाँ पे 2014 में मोदी जी के आने के बाद मामलात बहुत ख़राब हो गए हैं, बहुत बदल गए हैं। वहाँ पे चैनलों को सारों को ख़रीद लिया गया है और टीवी चैनल 24 घंटे कम्यूनल बात कर रहे हैं, और कम्यूनल भी वो अगेंस्ट मुसलमान जा रहे हैं और सारा मुसलमान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, और आपको अंदाज़ा नहीं है कि चीज़ें कितनी ख़राब हो गई हैं और बदल गई हैं। तो मैंने कहा कि देखें जी, मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट रोकूंगा क्योंकि ये टॉपिक घंटों लंबा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आई टोटली एग्री कि मोदी जी के आने से पहले चीज़ें दूसरी थीं और अब बदल गई हैं। मैंने कहा बदल इसलिए गई हैं कि अब हिंदू कह रहा है कि यार बहुत नहीं हो गया यार, एक हद नहीं हो गई, कब तक लाड प्यार उठाए जाएं। मैंने कहा आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे देना कि मज़े से धड़ल्ले से वहाँ पे एक स्टेट है इंडिया की जहाँ पे बीफ फेस्टिवल होता है, जहाँ पे बीफ की मुख्तलिफ रेसिपीज़ के साथ चीज़ें बनाई जाती हैं ओपनली पब्लिसाइज करके। मैंने कहा कि आप पाकिस्तान या जिस आप इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे पिग फेस्टिवल कर सकते हैं? मैंने कहा क्या आप वो पिग फेस्टिवल वहाँ पे सूअर की बिरयानी, सूअर कढ़ाई, सूअर के टिक्के अलाउ करेंगे? मैंने कहा लेकिन जब हिंदुस्तान में आप ये मज़े से कर रहे हो और फिर हिंदू जब बोले कि ये गलत है, तो मैंने कहा आप कहते हो कि जी अब हिंदू देखो बदल गया है, अब वो मोदी जी के आने के बाद बदल गया है। मैंने कहा आपका जब मूड हो तो आप पूरे मोहल्ले में चांद तारे वाली झंडियाँ, प्योर इस्लामिक माहौल बना देते हैं पूरे मोहल्ले में, अमूमन पूरे शहर में जब आपके फेस्टिवल्स आते हैं। मैंने कहा दैट इज़ नॉट कम्यूनल। लेकिन एक बेचारा हिंदू अपने ठेले पे ऑरेंज कलर का झंडा लगा दे तो आप, पुलिस, मीडिया सारा उठ पड़ता है, ओह कम्यूनल, क़यामत आ गई, ये ज़फ़रोन हरा नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा आपको इतने सालों से पूरा मोहल्ला हरा कर देते हैं, पूरा मोहल्ला झंडे वाली वो चांद तारे वाली झंडियों से जब आप कर देते हो तब आपको कम्यूनल नज़र नहीं आता। बदकिस्मती से आज फिर जब हिंदू कहता है कि यार बहुत हो गया यार,
میں نے کہا مجھے آپ ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیں سر. میں نے کہا ایک کنٹری ہو جس کی 80% آبادی مسلمان ہو اور 20% مائنورٹیز ہوں, میں کہا 72 سال میں ان مائنورٹیز کا کیا حال ہوگا؟ آدھے سے بھی کم رہ جائیں گی. میں نے کہا ایک مثال تو میرا اپنا ملک پاکستان ہے, جہاں پہ 72 سال پہلے مائنورٹیز کی کیا آبادی تھی اور آج کیا آبادی ہے. میں نے کہا آپ کے ہندوستان میں مائنورٹیز بڑھ رہی ہے 72 سال میں. میں نے کہا آپ ان مائنورٹیز کا کیا کرتے 20%؟ تو میں نے کہا یہ تو ہندو ہے بھائی, اس سے زیادہ ٹولرنٹ آپ کو کہاں ملے گا. آج وہ اپنے جائز جو اس کو دبایا جا رہا ہے اس کے خلاف خالی آواز اٹھا رہا ہے, تو آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں. میں نے کہا پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ایڈوکیسی نہ کروں. بولے آپ کو پتہ کیا, آپ جا کے دیکھیں مسلمانوں کی حالت زار. میں نے کہا جی دیکھیے نا بھائی. میں نے کہا مجھے تو الطاف بھائی نے کہا تھا کہ جا کے دیکھ کے آؤ جامع مسجد پہ, بلی مڑا پہ. میں نے کہا میں دیکھ کے آیا ہوں, بہت بری حالت ہے. کون ذمہ دار ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کے مسلمان لیڈر ذمہ دار ہیں. میں کہا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, رکھ رہے ہیں اس حالت میں تاکہ دنیا میں وکٹم کارڈ. میں نے کہا آج آپ بھی اتنے لبرل مسلمان ہو کے آخر میں وکٹم کارڈ پکڑ کے آ گئے نا. میں نے کہا کب تک یہ وکٹم کارڈ چلاؤ گے؟ میں نے کہا اصل صورتحال یہ ہے کہ باقی جتنے آپ کے ارد گرد رہتے ہیں نا 85% 87% نان مسلمس, وہ بیچارے سارے وکٹم ہیں آپ کے. وکٹم کارڈ تو ان کے پاس ہونا چاہیے. میں کہا جب دیکھو آپ جہاں دیکھو وکٹم کارڈ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مسلمان کی حالت زار دیکھو. تو میں نے کہا پکڑے نا اعظم خان کو, پکڑے نا مسلمان لیڈروں کو, گریبان سے پکڑیں اور پوچھیں کہ یہ ہماری کیا حالت کی ہے. میں نے کہا جب میں بلی باڑہ میں بیٹھ کے منجی پہ بیٹھ کے وہاں پہ میں کھا رہا ہوں گائے کے گوشت کی نہاری, تو میں نے کہا پھر ٹالرنس کی انتہا میں نے دیکھ لی ہے کہ یہ ہندو بھی ہی اتنا ٹالرنٹ ہے. میں نے کہا 5000 سال ہو گئے جناب اس ہندوستان اور ہندو کلچر ہندو ریلیجن پہ حملے ہوتے ہوتے. میں نے کہا 5000 سال سے اس سنتانا دھرم اور اس پوتر دیش کے اوپر حملے ہوتے رہے. میں نے کہا یہ آج بھی قائم و دائم ہے اور رہیں گے ہمیشہ, کیونکہ یہ برداشت والی قوم ہے. میں نے کہا آج تھوڑے آ گئے ہیں کہ صرف یہ کہ ہمیں دبانا بند کرو. تو میں نے کہا آپ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. میں نے کہا سوچو تو اگر یہ مسلمانوں والا کام شروع کر دیں گے. میں نے کہا جتنے بروٹل اور جتنے سختی سے آپ اپنے چیزوں کو امپوز کرتے ہیں نا, آپ سے مطلب مسلمان سر, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ اپنی چیزوں کو جتنا امپوز اپنے نان بلیورز کے اوپر کرتے ہو نا, جس دن یہ ہندو اس لیول پہ آ گیا اس دن کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں ہمیشہ ہندوؤں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ برداشت کی ضرورت ہے, کیونکہ آخر کو یہ دیش ہے جس کو نقصان پہنچنا ہے ان چیزوں سے. تو کمیونل ڈیوائڈ بالکل ایک چل رہی ہے, لیکن اس کو ہوا دے رہی ہے. میں نے کہا کہ آپ کی قوم جو سدھرنے کو تیار نہیں. میں نے کہا آج آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ہندوؤں کو سمجھاؤں. میں نے کہا ہندوؤں کو میں بعد میں سمجھاؤں, پہلے میں مسلمان کو سمجھاؤں, کیونکہ سمجھایا اس کو جاتا ہے جو غلط ہے. میں نے کہا آپ لوگ غلط ہو. میں نے کہا ہندو آج جب اپنا زعفران پکڑنے پہ مجبور ہوا ہے تو اس لیے مجبور ہوا ہے کہ آپ نے گرین جھنڈے اتنے چلا دیے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار بہت ہو گیا. تو آپ مسلمانوں کو ہندوستان کے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہندوؤں کو بھی اپنے برداشت کے لیول کو کنٹینیو کرنا ہے. یہ بائی فورس معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اس سے دیش کا نقصان ہوگا, اس سے اس ملک کا نقصان ہوتا ہے, اور اس سے اس ملک میں رہنے والوں کا نقصان ہوتا ہے. دشمنوں کی یہی چال ہے, دشمن یہی چاہتا ہے. اس وقت واقعی ایک شور تو چل پڑا ہے نا ہندو مسلم. حالانکہ میں نے ان کو یہ بھی بھارت ماتا کی مورتی کا جو مسئلہ ہوا تھا تامل ناڈو میں کنیا کماری میں, اس کے حوالے سے بھی میں نے ان صاحب کو تو میں نے جتنا سمجھا سکتا تھا سمجھایا. لیکن بہرحال ہمارے مسلمانوں میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم کتنے بھی لبرل ہو جائیں نا, تو بھی پھر بھی جو کہ میں نے ان صاحب کو کہا تھا, اور پہلے بھی آپ لوگوں کو بھی کہہ چکا ہوں کہ جس دن مسلمان بچے کے ذہن میں ہم نے یہ ڈالنا شروع کر دیا نا کہ یار سب برابر ہیں, تمہارا عمل, تمہارے ایکشنز, تمہارا وے آف لائف, دس میکس دا ڈفرینس, باقی سب برابر ہیں دنیا میں. صرف اس لیے کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد تم کچھ بھی کر لو,
تم جاؤ گے جنت میں، جب یہ فیلنگ رکھو گے نا تو یار یہ تو پھر سدھرنے کے لیے یا چینج ہونے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا ہے. ہندو کو صرف برداشت کنٹینیو رکھنا ہے. کچھ ہندوؤں کا اگر برداشت کا لیول کم ہو رہا ہے تو ان سے بھی میری یہی بنتی ہے کہ یہ برداشت کو بڑھائیں اور آپ کی سرکار کوئی ایسے سخت ایکشن لے جس میں یہ جو ایک طرفہ کمیونل اٹیکس ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ایف آئی آر کرتی ہیں، اور جو فریڈم آف اسپیچ اور ہیٹ اسپیچ کے قانون کو بڑا طریقے سے اس کو امپلیمنٹیبل سچویشن میں لا کے امپلیمنٹ کرنا ہوگا. ایکول امپلیمنٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ کوئی جہاد کے بارے میں بات کرے تو اس کے اوپر 100 ایف آئی آر کاٹ دو، لیکن کوئی ہندوؤں کے بھگوان کو برا کہے، ہندوؤں کے بھگوان کا مذاق اڑائے، انڈیا کے خلاف بات کرے، انڈیا کے اوپر 24 گھنٹے کیڑے نکالتے رہیں، جیسے یہ صبا صاحبہ ہیں، جاوید صاحب ہیں یا یہ رانا صاحبہ ہیں. ان کی آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کیڑے ہی نکالنے ہوتے ہیں ہر چیز میں. انہوں نے آج تک مجھے ایک ان کی ٹویٹ نظر نہیں آئی جس میں کوئی ایسی بات ہو کہ دے فیل پراؤڈ آف نان مسلم انڈین یا انڈیا. یہ صرف انڈیا کی بھی تعریف کریں گے تو شاہ رخ خان کو صبا صاحبہ کہتی ہیں، ڈو یو نو شاہ رخ خان؟ آف کورس یو نو شاہ رخ خان. مطلب مسلمانوں کی ہی تعریف کریں گی، تاج محل کے کریں گے. تو مسلمان تبلیغی جنہوں نے پورے انڈیا میں وہ پھیلا دیا ہے کورونا، ان کے پلازما کی تعریف کریں گی، ان کی بدماشی کی، ان کے جو جرم ہیں، یہ اتنا بڑا انسانیت سے جرم، اس کے اوپر کبھی بات نہیں کریں گے یہ لوگ. تو ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے. جو فریڈم آف اسپیچ کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ہیٹ اسپیچ اسپریڈ کر رہے ہیں، سرکار کا کام ہے کہ ان کو پکڑیں. جب تک پرزیکیوشن نہیں ہوگی، یہی ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ پرزیکیوشن نہیں ہوتا تو ہوائی جہاز گرتے ہیں، پرزیکیوشن نہیں ہوتا تو عوام مر رہی ہے ہر چیز میں، اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. تو آج ہندوستان میں مسلمان لیڈرشپ اب اعظم خان کے ساتھ ہوا، صحیح ہوا نا، لیکن اب مزید ایسی چیزوں کی ضرورت ہے. ان کو سختی سے روکنا ہوگا. اور آف کورس کسی بھی دھرم کو کوئی برا نہ کہے، نہ اسلام کو کہو، نہ ہندوازم کو کہو، نہ کسی بھی مذہب کو نہیں کہو. ہر آدمی کا اپنا ذاتی ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے مذہب سے، مذہب کو نہ ٹچ کریں. لیٹ آل آف اس بی انڈین فرسٹ اینڈ دین واٹ ایور وی آر. جبھی اس دیش کے لیے بھلا ہوگا اور ہمیں آگے اس پہ چیزیں کرنی ہوں گی. دیکھیں، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ 5000 سال سے جس دھرم پہ اٹیک ہوتا ہو، مجھے بتا دینا کہ اس دھرم کی آج کیا پوزیشن ہے. 5000 سال آپ کے ایک کنٹری پہ لگاتار انویژن ہوتی رہی ہو. اتنا بڑا مصر تھا، اتنا سا رہ گیا ہے، وہ بھی 5000 سال پرانا ہے. تو انڈیا قائم ہے اپنی سچائی پہ اور اپنے اصولوں پہ، جو کہ سنتانہ دھرم کی بیسک ہے، ٹالرنس اینڈ ایکولیٹی. اور اس ایکولیٹی کی ہی بنیاد پہ آج یہ دھرم اور یہ کنٹری قائم ہے. میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ اسلام، کرسچینٹی، جوڈائزم، جتنے بھی اب دھرم اٹھا لیں آؤٹ آف انڈیا کے جو بڑے دھرم ہیں، وہ سب پولیٹیسائزڈ ہیں. رومن امپائر کے زمانے سے کرسچینٹی کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے. آج بھی ٹرمپ ہوں یا کوئی بھی کرسچین لیڈرز ہوں، کرسچین کنٹری کے لیڈرز، وہ کرسچینٹی کو وہ پولیٹیسائز کرتے ہیں. اسی طرح اسلام، اسی طرح جوڈائزم، ایک یہی تو دھرم ہے جو کبھی پولیٹیسائز نہیں ہوا. آج 4 ہندو نے اٹھ کے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی شروع کی، اور وہ بھی صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی برابری کرو. تو آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں. خالی مسلمان نہیں، انگریز بھی تو پیچھے پڑ گیا ہے نا. پوری دنیا سے شور اٹھ رہا ہے ہر طرف سے، اس لیے کہ ڈر لگ رہا ہے ان کو کہ یار یہ سوئے ہوئے شہر ہیں، ان کو نہ جگاؤ. تو میں مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں، اور وہ صاحب بار بار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں ایک نان مسلم کنٹری میں پیدا ہوا جہاں پہ مجھ پہ پابندی نہیں تھی اور آئی کوڈ اسٹڈی فریلی اور یہ اور وہ. لیکن اس کے بعد بھی آئی ایم سوری ٹو سے اسٹل یو ہیو ٹو اسٹڈی اے لاٹ سر. اور ظاہر آپ وہ ویڈیو تو دیکھ ہی رہے ہوں گے، یہ کیونکہ آپ نے کہا تھا آپ میری ہر ویڈیو دیکھتے ہیں. تو میں جو بات ہے وہ کھل کے کرتا ہوں، میں کسی سے وہ نہیں کرتا. جو مجھے صحیح لگتا ہے تو آپ بالکل اپنا آپ کو پہلے بدلیں. جس دن آپ وکٹم کارڈ کو چھوڑ دیں گے اس دن آئی ول تھنک کہ یو آر کریکٹ. تو یہ ہے کہ اس نان پولیٹیسائزڈ ریلیجن کو
مجبور نہ کریں کہ وہ پھر اپنی طاقت دکھائیں. آفٹر آل اٹس اے ہیوج پاور جس سے آپ دنیا میں اب شور جو اٹھ رہا